from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, एक अच्छी खबर ये है कि माशाल्लाह अब हमारा प्रोग्राम जो है वो यंग जनरेशन के लोग भी देख रहे हैं. बड़ी हैरत की बात भी है, खुशी की बात भी है. 18 साल की उम्र से लेकर 35 साल तक की उम्र का वो मैंने ग्राफ देखा, एनालिटिक्स देखे, तो वो 40% हैं जो शुरू में कम थे, बहुत हो गए. और अमेरिका और पाकिस्तान के बाद तीसरे नंबर पे जहां प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो है इंडिया. और इंडिया से एक दफ़ा एक साहब ने वो किया, मैसेज किया मुझे, और तो एक आध बात पूछी. फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप हमारा प्रोग्राम क्यों देखते हैं, इसमें क्या अच्छा लगता है. तो उन्होंने फरमाया, कहने लगे हम पाकिस्तान के प्रोग्राम देखते हैं, आपकी भाषा से हमें बड़ा मज़ा आता है. देखिए, आपकी भाषा जो है, उर्दू जो है, उसमें एक ग्रिप है, एक अट्रैक्शन है. आपकी बात लोग समझ सकते हैं, आप ज़रा उन्हें प्यार से समझाइए. तो इसका मतलब ये है कि पैगाम पहुंच रहा है. और वो फरमाने लगे, कहने लगे, और कभी कभी तो आपकी बात में पूरा सच होता है. मैंने बोला, व्हाट यू मीन पूरा सच होता है? आधा सच कब? हमने तो हमेशा पूरा ही सच बोला है. अब आपकी समझ में कभी वो आधा आता है, कभी वो पूरा आता है, लेकिन मजा तो आता है ना भाई. अच्छा, अब आइए आज के टॉपिक की तरफ. देखिए, आज मैं आपके सामने 3 बहुत ही अहम पॉइंट्स रखना चाहता हूं. अच्छा, क्योंकि हमारे देखने वाले ज़्यादातर बड़े पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं, और एक तो मैं सिर्फ डॉट्स डालूंगा, वो आप डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे तो तस्वीर बन जाएगी. क्यों हम इसलिए बुलेट पॉइंट्स में बात करते हैं कि टाइम बचाते हैं, क्योंकि ये हर एक पॉइंट जो है वो इतना अहम है कि इस पे अगर हम एक पॉइंट पे चाहें तो आसानी से 25-30 मिनट बात हो सकती है. अच्छा, अब इसका ना मैं ऐसा कर सकता हूं और ना आप ऐसा कर सकते हैं. टाइम आपके लिए भी मसला है, मेरे लिए भी मसला है. तो हम 10-12 मिनट में कोशिश करते हैं कि बात जो है वो बुलेट पॉइंट्स आपको दे दें, फिर आप उसको खुद कनेक्ट, सिर्फ डॉट कनेक्ट कर लें, और वो आप लोग कर लेते हैं माशाल्लाह. अच्छा, और एक अहम बात यह है कि मेरी कोशिश ये होती है, अब मैं इसमें कितना कामयाब रहा वो आप, इसका फैसला आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, कि मैं चाहता हूं कि बहुत संजीदा मसाइल भी जो हों, बहुत अहम मसाइल भी हों, उनको बहुत ज़्यादा गंभीरता बना के पेश ना किया जाए, सनसनी ना फैलाई जाए. बहुत ही अहम टॉपिक पे बात की जाए, लेकिन ज़रा थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ कर ली जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी में बोझ ना हो, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर ना जाए. अच्छा, तो ये हमारी बेसिकली सोच है, पॉलिसी, वॉट एवर यू कॉल इट. अच्छा साहब, पॉइंट नंबर 1, देखिए, पाकिस्तान अगर इन 3 अहम नुकात पे पूरा उतर जाता है, इनको पूरा कर लेता है, तो वो दुनिया में एक मजबूत, इम्पोर्टेंट और माशी तौर से मुस्तहकम मुल्क की हैसियत से सामने आएगा. इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी को पूरी दुनिया पाकिस्तान को, उसकी तंजीम ISI को क्रेडिट दे रहे हैं. अच्छा, अब अगर पाकिस्तान वहाँ पर तालिबान की ऐसी हुकूमत कायम कराने में कामयाब हो गया जो चल पड़ी, मसाइल तो रहेंगे, उनको टाइम टू टाइम हल भी, सॉल्व भी करेंगे आप. अगर वो कामयाब हो गया तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता नाकाम हुआ तो सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पर गिरा दिया जाएगा. तो इस सोच को जहन में रखना चाहिए और भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ये एक अमन पसंद माशरा बने, जहाँ पे दहशतगर्दी ना पनपे और सबके लिए इसमें प्यार मोहब्बत हो. पॉइंट नंबर 2, CPEC जो है, अगर हमने इसको कामयाबी से चला लिया, जिस पे दहशतगर्द नजरें, दुश्मन नजरें लगा के बैठा हुआ है, तो आपकी मईशत को इतना फायदा होगा कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते. देखिए, आज दुनिया बदल रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तेज रफ्तारी का दौर है, और ये मंसूबा आज के दौर में और आने वाले वक्त के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है.
اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، اس پہ نظر رکھیے۔ اچھا، تیسرا اہم پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر امن قائم نہیں ہوگا، اور امن نہیں ہوگا تو معاشی ترقی میں جو ہے وہ مسلسل روڑے جو ہے وہ اٹکتے رہیں گے، وہ اٹکاتے رہیں گے۔ اچھا، اب دیکھیں صورتحال بدل گئی ہے۔ پہلے یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں مسئلہ تھا، آج اس کا امپیکٹ جو ہے وہ چائنا کے $1 ٹریلین کا جو پروجیکٹ ہے، ون بیلٹ ون روڈ، اس پہ پڑ رہا ہے۔ روس جو چاہتا ہے کہ گرم پانی تک رسائی ہو، اس نے اس کو جوائن کر لیا ہے۔ ایران، افغانستان، پاکستان، سری لنکا، سب اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ سب کو اپنا مفاد عزیز ہے، اس لیے کھڑے، اور کھڑے ہونا چاہیے، بالکل۔ اب میں اس سوچ کا آدمی نہیں ہوں کہ دشمن کو جو ہے وہ گھیرنے کے بعد حملہ کر دو، مار دو، لوٹ، نہیں، ڈونٹ ڈو دس، یہ مناسب نہیں۔ پہلے سمجھائیں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی دیکھیے، یہ آپ کو یہ نقصان ہوگا اور یہ فائدہ ہوگا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سمجھائیے، اور جب بالکل نہ سمجھے تو پھر اس کے بعد بغیر وارننگ نہیں دیجیے، کبھی بھی وارننگ دے کے حملہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ Hold the bull by its horn. Come on, get up, move or else. ایسا سخت ایکشن لیجئے اس ٹون کے ساتھ۔ اچھا، اب پاکستان نے جو ہے وہ ایک عجیب رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ صاحب ہم آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور احتجاج کریں گے۔ یہ دھوپ میں کھڑے ہو کے احتجاج کرنے سے آزادی ملے گی؟ ہم نغمہ بنائیں گے بھارت کے خلاف، اور وہ سنیں گے اور نغمے میں گا رہے ہیں جا جا بھارت جا، ایسے کہہ دینے سے بھارت چلا جائے گا کشمیر سے؟ وہ کوئی ہے نغمہ، میں نے سنا تھا، بھارت کشمیر سے نکل جا جا جا، کچھ ایسے نغمہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہم 5 فروری کا دن منائیں گے، ہم سیاہ پٹی باندھیں گے بازو پر، ہم احتجاج کریں گے، انٹرنیشنل فورم میں جا کے مقدمہ لڑیں گے۔ ہائے 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 ہائے، دھوپ میں ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ دھوپ لیں گے، بہت خوب۔ یہ ادائیں، یہ ناز، یہ غمزے، وہ جوش صاحب کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ اے میں قرباں رن میں نکلو گے اسی انداز سے۔ آزادی ایسے حاصل کی جاتی ہے بھائی، آزادی ایسے نہیں ملتی ہے، ان اداؤں اور یہ جو اشارے اور یہ جو ناز ہے نا آپ کے، اس سے نہیں ملتی ہے۔ آزادی کے لیے you have to roll up your sleeves, get up and move, go and get them. وہ تھنکنگ جب تک نہیں ہوگی آزادی نہیں ملے گی۔ اچھا، اب ایک بہت اہم پوائنٹ میں آپ سے کہتا ہوں، اور بہت اس کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ، دیکھیے کشمیر کو آزادی ہر صورت میں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، جب 2 ملکوں کے کنٹریز کے درمیان میں، ممالک کے درمیان میں جنگ ہو، 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ جس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، جو حوصلہ ہارتا ہے، وہ ایک خاص مدت تک جنگ کرتا ہے، پھر وہ اس کے بعد گیو اپ کر دیتا ہے، اس کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب آپ کی فوج کسی قوم کی ول کے خلاف لڑ رہی ہو، اس کی مشن کے خلاف لڑ رہی ہو، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے ان کو نقصان پہنچا دیں تو تحریک ختم ہو جائے گی، نہیں۔ آپ کبھی بیچ پہ جا کے ایک مشاہدہ کیجئے گا کہ چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھتی ہیں، دم توڑ دیتی ہیں، لیکن وہ رکتی نہیں ہیں، وہ مسلسل چلتی چلی آتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے ایک بہت بڑی لہر اٹھتی ہے، اور وہ جا کے ساری چیزوں کو سمیٹ کے اپنے اندر واپس سمندر میں لے جاتی ہے، اتنی خوفناک ہوتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے کشمیری عوام سمجھ چکی ہے کہ انہوں نے گیو اپ نہیں کرنا، وہ گیو اپ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ دیکھیے، جب آپ فوج سے لڑ رہے ہیں تو میں نے کہا نا 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں تو فیصلہ ہو گیا، لیکن جب آپ ایک قوم کی ول سے لڑ رہے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، ان کو آپ قتل کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کو ٹھہرتے ہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کو وہاں پہ ان کا نظریہ، ان کا مذہب ایسا سپورٹ کرتا ہے، خاص کر کے مسلمانوں کا۔ ارے جو پیدا اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کو شہادت کی موت ملے، پیدائش سے اس کی یہ توقع ہوتی ہے، اس سے آپ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے۔ 70 سال ہو گئے آپ کو لڑتے ہوئے۔ اب یہ بات کو ان کو جا کے سمجھائے کہ یہ ان کی جین میں نہیں ہے کہ یہ محکوم کی حیثیت سے رہیں۔ آپ کتنا بھی عرصہ ان کو رکھیں، وہ پھر آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنیں گے۔ تو یہ
یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے کہ کشمیر کو تو آزاد ہونا ہے. دیکھیں اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اصل فیصلے تو وہیں سے چلتے ہیں. آپ کو تو ایک سافٹ ویئر میں لکھ دیا گیا ہے اتنے عرصے تک یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، جدوجہد کرنی ہے. آپ جن ممالک نے آزادی حاصل کی ہے ان کی ہسٹری جا کے پڑھیے، دیکھ لیجئے کہ کیسے ہوا ہے. اب جبکہ خطے کے ساری بڑی قوتوں کے مفادات جو ہیں وہ اس علاقے کی طرف آ گئے ہیں سی پیک کی وجہ سے، ون بیلٹ ون روڈ کی وجہ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر عقل کی بنیاد پہ، آبزرویشن کی بنیاد پہ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو اب ٹائم زیادہ نہیں ہے. اچھا، اگر بھارت میں کچھ لوگ اس بات کو سمجھیں اور سمجھائیں کہ خود بھارت کا کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس مسئلے کو حل کر کے. دیکھیں مسئلہ تو حل ہونا ہے، سیدھی طریقے سے کر لیں تو آپ کا فائدہ زیادہ ہے. اگر آپ بین الاقوامی سازش کے شکار ہو جائیں، اپنی انا کا شکار ہو جائیں تو بہت بڑا نقصان کے بعد مسئلہ آپ کو آزادی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا، آزادی تو آپ کو ان کو دینی ہے. آپ کب تک ایسے ان کو کرفیو لگا کے رکھیں گے؟ یار کوئی ایسا ہوا ہی نہیں نا، اب ہو نہیں سکتی یہ چیز. ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے اور ایک خاص ٹائم کے لیے نہیں، جنریشن ٹو جنریشن وہ ٹریول کر رہی ہے کہ نا، کہ آفٹر می یو ول ٹیک دا بٹان اینڈ یو ول رن. وہ والی کیفیت ہے کہ پھر تم لے کے بھاگو گے. ٹھیک ہے نا، تو اس علم کو، اس بٹان کو، تو یہ ان کے اندر یہ فیلنگ، یہ سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے اس دماغ میں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک موج آئے گی، وہ مر جائے گی، دوسری آئے گی، تیسری آئے گی، اور وہ اس بات کے لیے راضی ہیں. لہٰذا ان کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو آزادی ملے گی. اب پاکستان اگر اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کچھ ہمت دکھاتا ہے، بی اے مین، ذرا ہمت دکھائیے، تو آپ کا مقام دنیا میں اور بڑھ جائے گا. خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ عمران اور باجوہ، یہ جو ڈاکٹرین ہے، یہ جو ٹیم ہے، یہ ذرا اس کو ایسا عزت مل جائے، اللہ کرے کہ یہ تھوڑا سا کریج دکھائیں اور ایکٹ کریں ہمت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، کیوں؟ ایسا کر دینے سے کیا ہوگا، علاقے میں امن ہوگا، پوری دنیا میں پاکستان کی تصویر جو ہے وہ صحیح طور سے سامنے آئے گی. پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو کامیاب بنائیے امن کے لیے، علاقے کے امن کے لیے. نمبر 2 سی پیک کو کامیاب بنائیے. اس کے لیے ضروری، اور کشمیر جو ہے اس کو حل کیجئے مسئلے کو. اس کے لیے ضروری ایک کام ہے کہ آپ کے درمیان میں یہ جو ضمیر فروش صحافی ہیں نا، ان کو روکیے. کیونکہ دیکھیے آج جو بات ہے نا وہ سٹوری ٹیلنگ کی ہے. ہو کین ٹیل اے بیٹر سٹوری، جو پہلے آ کے بتائے، اچھی طرح سے اپنی بات رکھے. ٹھیک ہے نا، جو لوگوں کی سمجھ میں آئے. اور یہ جو بدماش آپ نے پالے ہوئے ہیں مختلف چینلز پہ بیٹھے ہوئے پیسے لے کے، یار تف ہے کہ یار ملک بیچتے ہو، قوم بیچتے ہو، اپنا ضمیر بیچتے ہو، ان کو آپ ڈسکریج کریں. اچھا آپ کر سکتے ہیں ایسا، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ آج آپ کے پاس سیل فون ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، ان کو ڈسکارڈ کیجئے. اور جو لوگ صحیح ڈائریکشن میں امن کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس آواز کو آگے بڑھائیے. آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ہے یہ فائق صدیقی شو یوٹیوب پر، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے. میرے پاس وہاں پہ 300+ ویڈیوز ہیں میری، تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور رائے عامہ ہموار کیجئے. ہمارا آپ یہی کام کر سکتے ہیں، اپنی رائے سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.